बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा हूँ और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो ना तो भारत के ख़िलाफ़ है ना किसी और मामले पे है। आज की वीडियो में एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में हुआ। वाक़या बड़ा पुराना है, यानी कि आज से 22 साल पुराना ये वाक़या है, लेकिन आज सुनाने का मकसद ये है कि इसी मौजू पे आज फिर एक बंदे के साथ मेरी बहस हो गई और बहस यहाँ तक पहुँची कि वो बंदा मुझे शायद गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दे आज एक दो दिन में, शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि जो हमारे मुसलमानों की साइकी है कि जो उनके अकीदे पे नहीं है या उनकी बात को नहीं मान रहा वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान है ही नहीं, वो फारग है, वो कफीरियत का यानी कि कुफर का फतवा तो वट पे पड़ा है ना हमारे मुसलमानों में। तो जनाब अभी मौजू ये है कि शिया एक मसलक है, एक फ़िरका है, बस लोग शिया मज़हब भी कहते हैं इसको। बहरहाल शिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह खालिस्तन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना शरीफ में इस वक्त आराम फरमा है उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं। क्योंकि एक और मज़हब है जो कि ख़ुद को मरज़ई अहमदी कादियानी कहते हैं, वो भी ये कलमा पढ़ते हैं, लेकिन वो नाऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद एक मरदूद शख्स जो कि यहाँ पे कादियान में दफन है इंडिया में, उसको कहते हैं कि मोहम्मद दोबारा दुनिया में आया। और अब ये कलमा तो वो यही पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का, लेकिन हम जब उनके मुँह से कलमा सुनते हैं तो हम समझते हैं कि शायद ये मदीने में जो सच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आराम फरमा है उनका कलमा पढ़ रहे हैं, जबकि वो मरज़ई लोग जो कादियानी काफर हैं वो कलमा पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे जो कादियान में इंडिया में एक लाश दफन है, यहाँ पे दुनिया का सबसे गलीज़ वजूद जो यहाँ पे दफन है वो उसको नाऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उनके अकायद पे उनकी जद पे लानत भेजते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, शिया खालिस्तान कलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं और ये एक फ़िरका है और ये इनके बकौल कि हम सही मुसलमान हैं। इसी तरह सुन्नी बरेलवी एक फ़िरका हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कसरत में यही लोग पाए जाते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग ठीक ईमान पे हैं, हम लोग मुसलमान ठीक हैं। अहले हदीस कहते हैं हम अपने जगह पे हैं, देवबंदी कहते हैं कि हम अपनी जगह पे ठीक हैं। और ये सारे फ़िरके एक दूसरे को मुंह पे बैठ के, शायद जब इनके उलमा इकराम आपस में एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो मुसलमान कहते होंगे, एक दूसरे को कहते हैं, मैंने टीवी प्रोग्रामों में देखा है। लेकिन जब ये अलग-अलग होते हैं और सादा लोगों को जिनको समझा के, जिनको अपने पीछे लगा के इनकी दुकानदारियाँ चलती हैं मौलवियों की, ये वहाँ पे बैठ के अगर कोई शिया है तो वो कहता है कि ये सब के सब गलत है, सुन्नी गलत है, वहाबी गलत है, देवबंदी गलत है। ठीक है, देवबंदी जो वहाबी है वो कहता है कि जो सुन्नी बरेलवी हैं ये मुशरक हैं और शिया काफर है और इस तरह की बातें। और हर फ़िरके ने अपने फ़िरके को ऑल राइट यानी कि ज़बरदस्त पूरे मार्क्स देने के बाद बाकी सबको गलत करार दिया हुआ है। अच्छा, शिया फ़िरका जो है बेसिकली मेरा जो अकीदा है कि हम शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी सब भाई हैं। हम एक ही कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक ही पैगम्बर, एक ही कुरान और एक ही खुदा को मानने वाले हैं। हाँ, ये जो फ़िरके हमने पढ़े हैं इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी साजिशें हैं, फिर जाके हमें फाड़ा गया है, अलग-अलग किया गया। लेकिन हकीकत ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि तुम हमारे मज़हब से खारिज हो, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं किसी भी घर में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं तो उनकी आपस में नहीं बनती है। हम 2 भाई हैं, हमारी आज तक किसी बात पे इत्तेफाक नहीं हो सका है, ना सियासत पे, ना मज़हब पे, ना घरेलू मामलात पे। हम भाइयों का भी आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये मेरा भाई मुझे कह दे या मैं उसको कह दूँ कि तू मेरे बाप का ही नहीं है, ऐसे नहीं है। हाँ, एक ही बाप के हैं लेकिन सोचने का स्टाइल अलग-अलग है। इसी तरह जिस घर में 5 भाई हैं उनकी भी आपस में नहीं बनती है। तो ये सारे फ़िरके जो आपस में भाई हैं, लेकिन कुछ ना हजार किस्म के मौलवी हम भाइयों को इकट्ठा होने नहीं देते हैं। ऐसी बातें जो कि ऐसी बातें जो इकट्ठा करने वाली हैं वो नहीं करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनसे दूरियां बढ़े और लड़ाइयाँ बढ़े। अच्छा, वाक़या है, असल बात की तरफ आते हैं कि शिया मज़हब में शाम गरीबा का एक कॉन्सेप्ट है कि शाम गरीबा क्या होती है। शाम गरीबा आशूर के दिनों में 9 या 10 मुहर्रम को ये बर्पा करते हैं अपनी मजालस में, और सुन्नियों में, बरेलवियों में ख़ास तौर पे एक जो जहाल तबका है इनमें एक बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलाई गई है और मेजॉरिटी यही समझती है कि वहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जब शाम गरीबा मनाते हैं कि मेरी ज़ुबान इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा डके छुपे अल्फाज में बताता हूँ कि इनका कहना है, बहुत सारे, मैं सुन्नी बरेलवी उलमा के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये बातें जहाँ से भी निकली हैं, लेकिन आम ज़बान ज़द-ए-आम यही है। क्योंकि मेरे साथ एक वाक़या हुआ, मैं जो भी अभी आप लोगों को वाक़या शेयर करने वाला हूँ। लोग ये कहते हैं कि शिया वहाँ पे नाऊज़ु बिल्लाह के ज़ना करते हैं, बत्तियाँ बुझा देते हैं, और जिस बंदे के हाथ में जो भी लड़की आ जाती है, और लड़की है, औरत है, माई है, वहाँ पे ये भी तमीज़ नहीं होती कि कोई किसी को कुछ लगती ना हो।
کوئی مقدس رشتہ بھی ہوگا تو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں. اور ان میں سے نعوذ باللہ دیکھیں نا, بغیرتی کی انتہا ہے, کسی کے اوپر الزام لگانا ہے تو اس قسم کا گندا اور گھٹیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس کو سننے کے بعد باشعور بندہ تو اس بندے کو تھپڑ مار دے گا جو اس طرح کی بات سنا رہا ہے, اور جو بیوقوف ہے وہ مان جائے گا کہ وہ زنا کرتے ہیں. اور زنا کی صورت میں جب عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان میں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ذاکر بنایا جاتا ہے, جبکہ ذاکر بننے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے ان لوگوں کو, ان کی ڈگریاں ہوتی ہیں, پھر جا کے جس طرح ہمارے ہاں مفتی بنا جاتا ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں, اور علماء کرام بننے کے لیے ڈگریاں لینی پڑتی ہیں, بہت سارا پڑھنا پڑتا ہے. ذاکر بننے کے لیے بھی ان کو بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کریں کہ جو زنا کی پیداوار ہوتے ہیں ان کو یہ ذاکر بنتے ہیں. اچھا واقعہ جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا شیعہ بھائی, ذرا معذرت کے ساتھ کہ اصل میں تو بات حق سچی کروں گا, حسینی بات ہے. یہ واقعہ سن 2000 کا ہے, آج سے 22 سال پہلے کا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا کام کیا کرتا تھا ایک سڑک کے کنارے پہ. تو میرے کام کے جہاں میں کام کیا کرتا تھا ساتھ ایک موچی بیٹھا کرتا تھا, موچی جو جوتیوں کی مرمت کرتے ہیں. میرا وہ اچھا خاصا دوست بن گیا. عاشور کے دن, محرموں کے دن چل رہے تھے, تو وہ بندہ کسی بندے کو یہ بات سنا رہا ہے کہ جب محرم آتے ہیں تو شام غریبہ جب شیعہ لوگ مناتے ہیں تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ بتیاں بجھا دیتے ہیں, اور جس کے ہاتھ جو لڑکی لگ جاتی ہے, عورت لگ جائے, جو بھی لگ جائے, مائی ہے جو بھی, تو وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے, اور وہ زنا کی صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ذاکر بنتا ہے. اور جب میں نے یہ بات سنی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یار کس قسم کی یہ بہودہ الزام ہے. کسی کے اوپر الزام لگانا کوئی چج کا لگائیں, کیونکہ مجھے اگر کوئی کہے نا کہ چلو یہ تو مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد یہ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, اور اہل بیت کی شان بیان کرنا جو ہے یہ قرآن اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے, میرے حضور کا حکم ہے, اور یہ غم حسین میں روتے ہیں, اور غم حسین میں رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور بہت فضیلت ہے غم حسین میں رونے کی. تو ایسی قوم جو اہل بیت سے اتنی محبت کرنے والی ہو, وہ اس طرح کی خرافت, اس طرح کی بدعت اور انتہائی غلیظ حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا دل نہ مانا. اور میں ان دنوں لڑکپن تھا بالکل, میری عمر اس وقت تقریباً 16-17 سال ہوگی. تو میرا اس موچی سے اس بات پہ بحث ہوگی. میں نے کہا یار کوئی انسان کے بچوں والی بات کرو, کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جی ایسا ہی ہوتا ہے. اب بحث کافی بڑھ گئی, تو بحث بڑھتے بڑھتے اس نے کہا جی چلو کوئی سیانہ بندہ ہے تو اس سے بات کریں گے. اب سیانہ بندہ جو 1-2 گھنٹے بعد وہاں پہ آ گیا, وہ کون تھے؟ وہ میرے والد صاحب تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, بڑے سادے آدمی تھے, ان پڑھ تھے, اور اس طرح کی باتیں ان پڑھ لوگ ہی کرتے ہیں, اور بلیو بھی, یقین بھی ایسی باتوں پہ ان پڑھ لوگ ہی کرتے ہیں. اچھا, اس موچی نے وہ بات میرے والد صاحب کے سامنے رکھی کہ آپ کا بیٹا میرے ساتھ یہ بحث کر رہا ہے کہ شیعہ ایسا نہیں کرتے, جب کیا شیعہ ایسا کرتے ہیں. تو میں نے والد صاحب سے جب یہ بات کی کہ ابا جی کیا یہ بات سچ ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں, اسی کیلبر کے آدمی تھے, ان کی مینٹلٹی بھی اتنی تھی, پڑھے لکھے وہ تھے نہیں. اور سنی بریلوی جو مسلک ہے, یہاں کے جو انکمپلیٹ مولوی ہیں, یا آپس میں بابے بیٹھ کے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, بابوں میں بیٹھنا ان کا اپنی عمر کے اس طرح کے بابوں میں ان کا بیٹھنا اٹھنا تھا. تو انہوں نے کہا یار سنا تو میں نے بھی یہی ہے, اور جب سے ہم پیدا ہوئے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ شام غریبہ میں یہ لوگ سارا کچھ یہی کرتے ہیں. میں باقاعدہ لڑنے کی پوزیشن میں آ گیا کہ آپ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کس قسم کے الزام لگا رہے ہیں. اگر یہ بات کوئی غیر مسلم سن لے تو کتنا مذاق اڑائے گا کہ وہ چاہے وہ شیعہ ہیں تو مسلمان نہ ہیں, تو ہمارے بھائی, تو اس بات پہ بھی لڑ پڑے بھی تمہارے بھائی کیسے ہو گئے, وہ تو شیعہ ہے, اور شیعہ کو ہمارے علماء نے کافر قرار دیا ہوا ہے. تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں نے کبھی نہیں, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. تو اب ایسا کرتے پھر ہم شیعہ بن کے شام غریبہ پہ چلتے ہیں. لو جناب, بات طے ہو گئی. شام غریبہ آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے, 2-3 یا 4 دن ابھی باقی تھے, مطلب عاشور کے دنوں میں ابھی کچھ دن باقی تھے. تو میرا ایک دوست ہے شیعہ, میں نے اس کو بلایا, میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے کہ تم بتاؤ کہ کیا شام غریبہ پہ اس طرح کی حرکت ہوتی ہے. تو وہ ہنسا بھی, اور وہ میرے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں بھی آ گیا. کہنے لگا کہ بھائی ایسے ہو سکتا ہے, کیا تم مانتے ہو؟ میں کہا میں تو کبھی بھی نہیں مانتا, میں تو اس بات کا صریحاً انکاری ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن اب میں جتنے بھی ہمارے سنی ہیں اور جن سے بھی یہ بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہاں ایسے ہی کرتے ہیں. تو ان کو بھی تو اگر کسی نے بتایا ہے نا, کسی نے دیکھا ہوگا, کوئی بات ہو تو نکلتی ہے. تو اس نے کہا بھی آپ پھر ایسا کرو کہ آپ کے ساتھ جو بندے بحث کر رہے ہیں ان کو لے کے شام غریبہ پر آپ آ جائیں. نہیں جناب, میں نے کالا سوٹ سلوایا تاکہ میں جب وہاں پہ شام غریبہ میں جاؤں تو میں شیعہ لگوں. اور وہ موچی کے پاس آلریڈی پہلے کالا سوٹ موجود تھا. میرے والد صاحب نے ہمیشہ سفید شلوار قمیض پہنتے تھے, اور ساتھ میں لال رومال ان کا خاصا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں تو ایسے ہی جاؤں گا, کیونکہ اگر وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ کسی مسلمان کو روک نہیں سکتے ہیں شام غریبہ میں جانے کے لیے, تو میں تو ایسے ہی جاؤں گا. اب جناب ہم چلے گئے, شام غریبہ میں جا کے بیٹھے ہیں. تو وہاں پہ پہلے ایک بڑی اچھی اہل بیت کے معاملے پہ
بڑی اچھی اسپیچ کی ایک عالم نے، مجھے اس کی باتیں یاد نہیں ہیں لیکن بڑی کمال باتیں، اور سبھی روئے، بڑا روئے، میں بھی رویا۔ میں نے دیکھا میرے والد صاحب سب سے زیادہ رو رہے تھے، کیونکہ وہ بھی عاشق رسول تھے اور عاشق اہل بیت تھے۔ تو اہل بیت کی مصیبتوں کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ یہ مصیبتیں اہل بیت کے اوپر اس وقت کے لوگوں نے جو کہ مسلمان ہی تھے انہوں نے ڈھائی ہیں، اس طرح کے ان کے اوپر ظلم کیے ہیں، تو وہ بھی بڑا رو رہے تھے۔ خیر، شام غریبہ شروع ہونے کا ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے جب کہا کہ تھوڑی دیر بعد شام غریبہ برپا کی جائے گی، تو میں نے والد صاحب کی طرف دیکھا، اس موچی کی طرف دیکھا، اور میں نے کہا بھی دیکھو کسی بھی عورت کو، عورتیں بیٹھی تھی لیکن وہ سیپریٹ تھی، مرد سیپریٹ تھے، لیکن ان میں بیچ میں باؤنڈری کوئی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا بھی کسی بھی عورت کو اگر تم لوگوں نے ہاتھ لگانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ لگانا ہے، میں نے بھاگ جانا اگر تم نے یہاں پہ کوئی ایسی حرکت کی اور تمہیں مار شر پڑنے لگی تو میں نے نہیں کہنا میں ان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ذمہ داری پہ جو بھی کرنا ہے میری بات سن لو، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، اور اگر تم دیکھو کہ سب لوگ ایسے کر رہے ہیں یا تم ایم ہی شروع ہونا چاہو تو پھر اپنی ذمہ داری ہے تمہاری۔ لیکن اب لائٹس کو بجھا دیا گیا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا، ہلکی ہلکی لائٹ تھی، چاروں طرف دیکھا لیکن سب لوگ یوں کہ توں بیٹھے ہیں، اور انتہائی سوگوار ماحول پیدا ہو گیا، اور لوگوں نے اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیا ہوا ہے، ایسے بیٹھے ہیں۔ اسٹیج کے اوپر ایک بندہ آیا، وہ بھی ذاکر تھا، تو وہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے الجھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر ایک بڑے ہی انتہائی پرسود انداز میں کہا، اس نے جناب امام علی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے ان کی تعریف کی، ان کی مکمل بتایا کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ کائنات کے بیٹے، جناب مولا علی کے بیٹے فلاں، ان کے بارے میں بہت کچھ بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چیخو پکار، وہاں پہ لوگ رونا شروع ہو گئے، عورتیں اپنی جگہ پہ بیٹھی ہیں، مرد اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، سب رو رہے ہیں، اور کچھ اس طرح کا واقعہ ہو، اور کچھ منٹ کی خاموشی اور صرف رونے کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور لائٹیں آن کر دی گئی اور شام غریبہ ختم ہو گئی۔ اور بڑا تکلیف کا وہ منظر تھا، بڑی تکلیف تھی، میں خود بڑا رویا۔ میں خود بہت زیادہ اہل بیت کے معاملے میں بہت جلدی رونا شروع کر دیتا ہوں، جب بھی کوئی ایسا ذکر ہوتا ہے حضور کا یا حضور کی آل کا، تو میری آنکھیں فوراً سے بھیگ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا، شام غریبہ میں گیا بھی ہوں، اپنے والد صاحب کو لے گیا، اس موچی کو لے کے گیا، اور ان کے دماغ میں نے کلیئر کیے، اور وہ جب وہاں سے نکلے اور وہ ماحول دیکھنے کے بعد وہ دل گرفتہ تھے اور رو رہے تھے، اور لگاتار وہ امام علی پاک سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور اپنی کی ہوئی بے وقوفی اور اس آج تک وہ جو سمجھتے رہے اس پہ توبہ طائب بھی کر رہے تھے۔ اور مجھے جو تھوڑی دیر پہلے میرے والد صاحب مجھے گالیاں دے رہے کہتے ہیں پہلے کہ تو میں نے جمع کہ میں تینوں جمع ہے، تو میرے ساتھ بحث کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بیٹا تیری بات ٹھیک تھی، تو نے سنا تھا؟ میں نے کہا نہیں یار، میں نے سنا نہیں تھا، میں نے پڑھا بھی نہیں تھا ان کے بارے میں کچھ بھی، لیکن میرا ذہن کی بات نہیں مان رہا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو آج ایک بندہ پھر اسی طرح کی کوئی بکواس کر رہا تھا، اور مجھے بڑا دکھ ہوا، اس کے ساتھ میری بڑی بحث ہوئی اس معاملے پہ۔ تو ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں، بھٹک گئے کہہ لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو آپ کے عقائد پہ نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ ذرا بھٹک گئے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، یا خدا نہ خواستہ اس طرح کی غلیظ حرکت وہ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی عزت دار لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہوا انہوں نے، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، سارا کچھ وہ کرتے ہیں۔ کچھ شخصیات کے معاملے پہ ان کے ساتھ اختلاف ہے، تو آپ لوگوں نے الزام لگانا ہے تو کوئی ایسا الزام لگائیں کہ جو الزام لگے اپنا معیار اور اپنا اتنا نیچ حرکت اس طرح کی کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ جھوٹ بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے اوپر لعنت کی ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ، جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنی بڑی لعنت بھی آئے گی، تو لعنتی بننے سے بچیں، اور یہ جو فراڈ، یہ جو جھوٹ ہم لوگوں کے اندر پھیلایا گیا ہے اس کا خاتمہ کریں۔ اور بھی بہت سارے الزامات ہیں شیعہ کے اوپر لگتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ نیاز پکاتے ہیں تو اس میں خون ڈالتے ہیں، پتہ نہیں اپنے بچے کا یا کسی سنیوں کا بچہ پکڑ کے اس کا خون ڈالتے ہیں، تو دیکھیں نا کیسی بکواس والی بات ہے۔ ہزاروں دوست ہیں ہمارے شیعہ بھی ہیں، ہمارا ان کے گھروں میں آنا جانا بھی ہے، تو کبھی کوئی ایسی ہم نے حرکت نہیں دیکھی ہے کہ جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے اور ان کے گھروں میں نہ ہوتی ہو، سوائے ماتم کے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جی یہ ایک ریالٹی تھی، میں آج اس بندے سے میری بحث ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں ایک پراپر ویڈیو بنا کے اور اپنا وہ واقعہ جو 22 سال پہلے میرے ساتھ ہوا تھا وہ بھی سناؤں گا لوگوں کو، اور یہ خرافات، یہ جھوٹ
اس کو ختم کیا جائے. الزام وہ لگائیں جو ان کے اندر آپ کو کوئی برائی لگتی ہے, جو آپ نے آنکھوں دیکھا ہے, آپ نے ان کی بکس میں پڑھا ہے, وہ الزام لگائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کو کلیئر کریں. ایسا الزام نہ لگائیں کہ ہمارے اپنے سر شرم سے جھک جائیں. بہرحال جی, اگر کسی کی دلاداری ہوئی میری اس ویڈیو سے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں نے حق اور سچ بیان کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اور جن دوستوں نے ابھی تک یس پاکستان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں یس پاکستان ٹی وی. اللہ حافظ.